बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया मफादात की गिरद घूमती है। मुख्तलिफ़ ममालिक जब आपस में राब्ते करते हैं, जब उनकी आपस में मुलाकातें होती हैं, तो इसमें जो बुनियादी एक चीज़ होती है, जो सरफ़हरिस्त एक चीज़ होती है, वो होती है मफाद। अमेरिका और अफ़गान तालिबान एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं और पिछले कई दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे पता चलता है कि अफ़गान तालिबान अपना मफाद देख रहे हैं, अमेरिका अपना मफाद देख रहा है। अब अमेरिका का अफ़गानिस्तान के अंदर मफाद क्या है, तालिबान क्या चाहते हैं और तालिबान इस मौके से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये गोल्डन चांस जो अफ़गान तालिबान के हाथ लगा है, इससे ये किस तरीके से इस चांस को, इस मौके को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अफ़गान तालिबान में इतनी सलाहियत है कि वो इस गोल्डन चांस से भरपूर तरीके से पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं और वो मकासद हासिल करें जो इस वक्त, अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें, एक तो दीन के लिहाज से अगर आप देखें तो वहाँ पे अपना एक निज़ाम है। अफ़गान तालिबान अपने एक शरई निज़ाम पे यकीन रखते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे उनका दावा है कि हमने इस्लामी निज़ाम नाफिज़ किया हुआ है, इस्लामी सज़ाएँ हम देते हैं। गो कि इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से तनक़ीद भी होती रही है, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स भी ऐसी आती हैं। और आज भी अगर आप कल की और आज की रिपोर्ट्स देखें, UN वीमेन की या यूनेमा की, जो अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मिशन है, तो उसमें बहुत सारी तनक़ीद होती है अफ़गान तालिबान के ऊपर। अब हक्कानी नेटवर्क के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, इनके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी $10 मिलियन, यानी $1 करोड़ जो है इनके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी। ये दहशतगर्दों की लिस्ट में थे। इनके सर की कीमत जो है ये हटाई गई है, आपको पता है। इनके भाई के सर की कीमत हटाई गई है, इनके कज़न के सर की कीमत हटाई गई है। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अफ़गान तालिबान के लिए इस हवाले से है कि एक तो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वो अफ़गान तालिबान को यानी एक तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बाकायदा तौर पर आज आपको पता है किसी भी मुल्क ने अफ़गान तालिबान को बतौर हुकूमत तस्लीम नहीं किया। अब अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि अगर मुख्तलिफ़ ममालिक में उसके सफ़ारत खाने खुले हुए हैं या काबुल में मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ारत खाने फ़ाल हैं, तो वाशिंगटन में भी अफ़गान तालिबान का जो सफ़ारत खाना है वो खोला जाए। जो अफ़गानिस्तान का सफ़ारत खाना है वो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में दिया जाए। और इसी तरह एक ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है कि काबुल में भी अमरीकी सफ़ारत खाना जो है उसको फ़ाल बनाया जाए, यहाँ बाकायदा अपना नुमाइंदा खसूसी या फिर फुल फ्लेज सफ़ीर जो है वो भेजा जाए। आपको पता है चीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफ़गान तालिबान के साथ, रूस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफ़गान तालिबान के साथ, और दीगर मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं इनमें अगर आप अरब कंट्रीज़ के हवाले से देखें, कतर और का जो किरदार है इस सारे मामले में वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। इसमें UAE के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चीन के साथ इस हद तक कि बीजिंग का बाकायदा सफ़ीर जो है, चीन का जो बाकायदा सफ़ीर है वो काबुल में मौजूद है और अफ़गानिस्तान का जो बाकायदा सफ़ीर है वो बीजिंग में मौजूद है। अगर दुनिया में किसी मुल्क के साथ अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी इस सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान ये देख रहा है कि कैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी मरतबा सदर बने हैं तो उनके इशारे कनायों से बात अब आगे बढ़ चुकी है। पहले वो बात करते थे अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, बागराम एयरबेस का वो जिक्र करते थे, अमरीकी असलहे का वो जिक्र करते थे, लेकिन अब बात ज़रा एक कदम आगे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान इस चीज़ से गाफिल नहीं है। रूस और चीन भी इस सारे मामले से गाफिल नहीं होंगे, क्योंकि रूस ने एक ऑफिशियली ये बयान दिया था, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और बाकी जो रूसी अहदेदार हैं, कि अफ़गान तालिबान जो हैं एक हकीकत हैं और इस हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती। दुनिया को इंगेज रखना चाहिए अफ़गान तालिबान को अपने साथ। चीन अफ़गानिस्तान की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, चीन अफ़गान तालिबान को भी एक हकीकत समझता है, और चीन का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है और इसी तरह रूस के जो अफ़गान तालिबान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, तो इसी चीज़ के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया जो है वो ये चाहती है कि अब ये असर रसूख जो है ये अफ़गानिस्तान में कम किया जाए। मामला बड़ा बज़ाहिर सादा भी है और बैक वक्त ये पेचीदा भी है। इस सारे सिलसिले को अगर देखा जाए, एक तो अमरीकी वफ़द आता है, अमरीकी सदर के मुशीर बराए यरगमाली उमूर जो हैं ये उस वक्त में शरीक होते हैं। जो खसूसी एलची हैं जो अफ़गानिस्तान में पहले साबका जो नुमाइंदा खसूसी थे अमेरिका के ज़ल्मे खलीलज़ाद, ये आते हैं
کابل میں ایک اہم ملاقات ہوتی ہے، اچانک یہ نمودار ہوتے ہیں، سرپرائز وزٹ اس کو قرار دیا جاتا ہے. پھر جارج گلیزمن نامی ایک امریکی قیدی جو ہے اس کو وہ چھڑا کے لے جاتے ہیں. اس میں جو کردار ہے وہ ایسے تیسرے ملک کا ہے، قطر کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ UAE اور قطر یہ ہمیشہ سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں. اور خصوصاً جب قطر کی آپ بات کرتے ہیں تو دوحہ کا معاہدہ بھی قطر کی ثالثی میں ہوا تھا یا اس کی سہولت کاری میں ہوا تھا، اور یہ ساری سہولت فراہم کی تھی قطر نے. یہ جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ جو دونوں ملکوں یعنی افغانستان اور امریکہ کے مابین تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس میں بھی قطر کا بنیادی کردار ہے. آپ کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ملا عبدالغنی برادر اور امریکہ کی طرف سے زلمے خلیلزاد نے اس تاریخی دوحہ معاہدے پر دستخط کیے تھے کہ جس کے نتیجے میں پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان دوبارہ برسر اقتدار ہیں. یہ امریکہ ظاہر ہے کہ بچہ نہیں تھا، امریکہ کوئی قمقل نہیں تھا کہ وہ صرف طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا. اور یہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر تھے، اور جب امریکی انخلا ہو رہا تھا، امریکی افواج کا انخلا افغانستان سے ہو رہا تھا، تو امریکہ کے صدر تھے جو بائیڈن. اور یہ جو انخلا جس طریقے سے ہوا اس پر تنقید کرتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ. اب ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر ہیں اور باگرام ایئر بیس کا انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے. آج افواہیں یہ ہیں کہ باگرام ایئر بیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. افواہ یہ بھی تھی کہ سراج الدین حقانی نے جناب وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو بھیج دیا ہے. یہ بھی غلط خبر ثابت ہوئی ہے. اور جو لوگ کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سراج الدین حقانی کے سر سے یہ جو ان کے سر پہ قیمت رکھی گئی تھی یہ ہٹا دی گئی ہے، تو ساتھ میں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پہلے آپ کو بتاتے رہے کہ جی افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنا استعفیٰ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو بھیجا ہے اور انہوں نے منظور بھی کر لیا ہے. اتنی یعنی عجیب قسم کی افواہیں، عجیب قسم کی غلط خبریں. اور یہ جب افواہیں پھیلتی ہیں، یہ جب اس قسم کی خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ خبر بتانے والے، یہ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو بتانے والے یہ نہیں بتا سکے کہ سراج الدین حقانی نے کس ذریعے سے اپنا استعفیٰ بھیجا تھا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا، کسی سے لکھوایا تھا، اس پہ دستخط کیے تھے یا دستخط نہیں کیے تھے، خود جا کے قندھار میں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے منہ پہ مارا تھا استعفیٰ، یا بڑا ادب کے ساتھ، بڑا احترام کے ساتھ انہوں نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں رکھ کے یہ استعفیٰ پیش کیا تھا. غلط خبر تھی، اور غلط خبر جو ہے ہمیشہ باؤنس ہوتی ہے، ہمیشہ بیک فائر ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اتھینٹک خبر جو ہوتی ہے، مستند خبر جو ہوتی ہے، اس کی پھر ایک ویلیو بھی ہوتی ہے اور اس پر بھی مستقبل میں بھی بات بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو پھر شرمندگی بھی نہیں ہوتی. اب ایسے صحافی یا ایسے یوٹیوبر جو ہیں جو اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں، جو باقی دنیا کے بڑے شہروں میں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں بیٹھ کے یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی زبردست خبر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور سراج الدین حقانی اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے مابین اس قدر شدید اختلافات ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں. صورتحال کافی تیزی سے بدل رہی ہے. افغانستان کے اندر معاملات بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ معاملات صرف کابل تک محدود ہیں. یہ سارا سلسلہ، یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں یہ قندھار میں بھی ہیں. یہ اگر ذبیح اللہ مجاہد آج کہہ رہے ہیں، اگر امیر خان متقی آج اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں امریکہ کے ساتھ ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے، ہم واشنگٹن میں اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، یعنی سفید کلمہ طیبہ والا جو جھنڈا ہے افغانستان کا وہ ہم امریکہ میں بھی لہرانا چاہتے ہیں. اور جب وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کابل میں بھی ہم امریکہ کا سفارت خانہ جو ہے اس کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی جو ہے ان کی منظوری شامل نہ ہو، ان کی رضامندی شامل نہ ہو. امریکہ اور آج دنیا کا دنیاوی سپر پاور ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس جدید اسلحہ ہے، اس کا بہت بلین ڈالرز کا جو اسلحہ ہے وہ افغانستان کے اندر پڑا ہوا ہے. اور امریکہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک قیدی جارج گلیزمن کو یہ چھڑا کے لے گیا ہے، اس حوالے سے اس آپشن پر بھی غور کیا جاتا رہا کہ جی طاقت کا استعمال کیا جائے اور اس کو بزور یہاں سے چھڑا کے لایا جائے. لیکن آج اگر باگرام ایئر بیس پر کنٹرول حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ یہ نہیں کر سکتا کہ بزور طاقت یہ باگرام ایئر بیس جو ہے افغان طالبان سے لے. ہاں ڈپلومیسی کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے وہ قریب ہو سکتا ہے افغان طالبان کے، بہت ساری اپنی باتیں منوا بھی سکتا ہے، بہت سارا فائدہ افغان طالبان اٹھا بھی سکتے ہیں. اس موقع سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، افغانستان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے، جو لاکھوں عوام ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں یا جو ایران کے اندر ہیں، جو پاکستان میں ہیں یا جو دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان افغانوں کے لیے بھی بہت زیادہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں افغان طالبان. لیکن اس موقع کو اگر سوچ سمجھ کر انتہائی دانشمندانہ طریقے سے
انتہائی حکمت سے تدبر کے ساتھ اگر اس معاملے سے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے تو بہت زیادہ افغانستان کو افغان عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب دنیا کے پاس اور امریکہ کے پاس افغان طالبان کا متبادل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی سیاسی تنظیم نہیں ہے، وہاں پہ ایسی کوئی قوت نہیں ہے کہ جس کو تبکی دے کر امریکہ یا کوئی دوسری قوت اس قوت کو یا اس سیاسی جماعت کو افغان طالبان کے مقابل لا کھڑا کر سکے۔ آج اگر افغان طالبان حقیقت ہیں تو اس حقیقت کو دنیا سمجھ رہی ہے اور دنیا افغان طالبان کے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہے۔ پاکستان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ افغانستان میں اگر افغان طالبان اس وقت ہیں تو وہ ایک حقیقت ہیں، پاکستان اور افغانستان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی یا اس طرح کی دیگر تنظیموں کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر بہت سارے مطالبات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں پاکستان کے، اور جو ریسنٹلی پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کی سرگرمیاں ہیں تو وہاں سے کچھ مثبت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہاں سے کچھ پازیٹیو سائنس جو ہیں وہ ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں، پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو عملاً ایک قدم اٹھایا گیا ہے، یعنی اپنا نمائندہ خصوصی وہاں پہ بھیج کے، تو ان اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک دیکھ رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر امریکہ قریب آ سکتا ہے افغانستان کے اور اس میں پھر براہ راست افغان طالبان اور امریکہ کا لین دین ہو رہا ہے، لین دین کا لفظ جو ہے بڑا مناسب ہے، تو اس میں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس نقطے کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں کہ اس ساری گیم کے اندر، اس ساری پیش رفت کے اندر، اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارا کیا کردار ہے؟ تو ہمارا کردار یعنی پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس میں بنانے کے لیے بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز بھی ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی آ رہی ہیں۔ آنے والے دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہمیت کی حامل ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ جو بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی، میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں مستند خبر کے ساتھ، ایک اتھینٹک نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ جو جتنی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ میں معروضی جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کروں۔ میری خواہشات ہو سکتی ہیں، میری جو ہے وہ میرا جھکاؤ بھی ہو سکتا ہے کسی طرف، لیکن جو حقائق ہیں، جو اس وقت ہو رہا ہے، جو روئے زمین کے اوپر یا افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے ہو رہا ہے، یہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جب یہاں پہ بات آپ سے کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی میں میرا ذہنی اختراع ہے اور میں اپنے دماغ میں گڑ کے کوئی بات جو ہے وہ بنا لیتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ تک مستند چیزیں پہنچاؤں۔ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور ہمیشہ کی طرح میں ایک بات پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔